अम्मा ने कांपते हाथों से बहू को उठाया कि मुझे रोज़ा रखना है, रोटी बनाकर दे दो। तो बहू ने धक्के देकर नीचे गिरा दिया। कमबख्त सोने भी नहीं देती। अब उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ने बासी रोटी खाकर रोज़ा रख लिया और दोपहर को पेट में शदीद दर्द होने लगा। तो बहू ने कहा, कमबख्त, जब रोज़ा नहीं रखा जाता तो क्यों दुनिया को दिखाती हो कि मैं रोज़े रखती हूँ। इतने में हमसाई उठाकर अस्पताल ले गई और इसने असवंत को फ़ोन कर दिया। शाम तक वो सीधा अस्पताल पहुंच गया और सुबह अम्मा को लेकर घर पहुंचा तो बीवी के हाथ पांव फूल गए। बहू, उठो ना, मुझे एक रोटी बनाकर दे दो, मैंने रोज़ा रखना है। अम्मा की तबीयत आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही थी क्योंकि कल अफ्तारी में उन्होंने ढंग से कुछ भी नहीं खाया था। बहू ने रोटी इतनी सख्त बना दी थी कि अम्मा से तोड़ी नहीं गई थी। पूरे दिन का रोज़ा रखने के बाद जब अफ्तारी के वक्त भी चंद लुक़मे सही तरह हलक से नीचे उतर न सके तो रात भर इनकी हालत बिगड़ी रही। सुबह तक जिस्म टूट फूट का शिकार था, सर चकरा रहा था और हाथ पांव कांप रहे थे, मगर वो रोज़ा किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहती थीं। इनका कहना था कि पता नहीं ये आखिरी रमज़ान हो, इसके बाद रमज़ान नसीब हो या ना हो। जिंदगी की सांसों का क्या भरोसा, कितनी बाकी रह गई हैं। मुझे हर हाल में रोज़ा रखना है। यही सोचते हुए वो उठने की कोशिश करती रहीं, लेकिन आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और चक्कर आकर वहीं चारपाई के किनारे बैठ गईं। दिल तेजी से धड़क रहा था, गला खुश्क हो रहा था। उन्होंने हिम्मत जमा की और अपनी बहू को आवाज़ दी, फरीदा बेटी, उठ जाओ, सहरी का वक्त हो रहा है, मुझे एक रोटी बना दो। मगर कमरे में सन्नाटा था। फरीदा गहरी नींद सो रही थी। अम्मा ने एक बार फिर आवाज़ दी, मगर कोई जवाब न आया। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद वो दीवार का सहारा लेकर उठीं और आहिस्ता आहिस्ता बहू की चारपाई के पास जाकर खड़ी हो गईं। कांपते हाथों से इसका कंधा पकड़कर हिलाया। बेटी, उठ जाओ, मुझे रोज़ा रखना है। फरीदा ने करवट बदली, आंखें जरा सी खोलीं और नागवारी से बोली, क्या है बुढ़िया, चली जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। सारा दिन तुम्हारी खिदमत करती रहती हूँ, क्या रात को भी चैन से नहीं सोने दोगी? तबीयत खराब है तो जाकर दवाई ले लो, लेकिन मुझे सोने दो। ये कहकर इसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और दोबारा लिहाफ ओढ़ कर लेट गई। अम्मा कुछ लम्हे वहीं खड़ी रहीं। आंखों में नमी उतर आई थी, मगर उन्होंने खुद को संभाला। फिर हिम्मत करके दोबारा कंधा हिलाया और धीमी आवाज में बोली, बेटी, बस एक रोटी बना दो, फिर तुम सो जाना, मैंने रोज़ा रखना है। इनके लहजे में मिन्नत थी, आजिज़ी थी और एक माँ जैसा प्यार भी था, जो शिकायत की बजाय दुआ देती थी। अब फरीदा की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो झटके से उठकर बैठ गई और गुस्से में अम्मा को जोर से धक्का दे दिया। कमबख्त बुढ़ी औरत, सोने भी नहीं देती। अगर अब मुझे उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जाओ यहाँ से। इसने बगैर किसी लिहाज के अपनी सास को सख्त सुत सुना दी। अम्मा का कमजोर वजूद इस धक्के को सह न सका। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गईं। टांग किसी चीज से टकराई और तेज दर्द उठा। कुछ लम्हों तक वो वहीं बैठी रहीं, सांस संभालती रहीं, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उन्होंने कोई आवाज ना निकाली ताकि बेटे की नींद खराब ना हो या घर में मजीद झगड़ा ना हो। थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उठी, दीवार का सहारा लेते हुए किचन तक पहुंची। किचन में अंधेरा सा था। उन्होंने बासी रोटी ढूंढी जो कल की बची हुई थी। सालन भी ठंडा पड़ा था। उन्होंने रोटी को पानी के चंद कतरे लगाकर नरम करने की कोशिश की, मगर वो फिर भी सख्त ही रही। टांग के दर्द और दिल के बोझ के साथ उन्होंने चंद लुक़मे ज़बरदस्ती निगले, पानी पिया और फिर कांपते हाथ उठाकर रोज़े की नीयत बांध ली। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। लबों पर दुआ थी कि या अल्लाह, मेरी बहू को हदायत दे, इसके दिल में नरमी पैदा कर दे, इसके नसीब रोशन कर दे। वो कोई ज़्यादा मुतालबा नहीं करती थीं, घर के कोने में पड़ी रहती थीं, जितना हो सका अपना काम खुद कर लेती। बहू से कभी ऊंची आवाज़ में बात ना की।
بیٹے کو بھی کبھی شکایت نہ لگائی، الٹا اگر بیٹا کبھی فریدہ کو ڈانٹ دیتا تو اماں ہی بیچ میں آ کر کہتی، رہنے دو، نہیں ہے، سیکھ جائے گی، تم کچھ نہ کہو۔ وہ اپنی بہو پر جان دیتی تھیں، اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھیں۔ محلے والی عورتیں اکثر انہیں سمجھاتی تھیں کہ اس طرح ماں بن کر نہیں بلکہ ساس بن کر رہا کرو، کچھ روب رکھا کرو، ہر وقت نرمی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ مگر اماں مسکرا دیتی تھیں اور کہتی، جب میری بہو بیٹی بن کر رہتی ہے تو میں کیوں ساس بن جاؤں؟ ان کے چہرے پر عجیب سی طمانینت ہوتی تھی اور محلے والی حیران رہ جاتی۔ فریدہ واقعی خوش نصیب تھی کہ اسے اماں جیسی ساس ملی تھی، مگر اسے قدر نہ تھی۔ محلے کی عورتیں دل ہی دل میں اماں کے حق میں دعائیں کرتیں اور پیٹھ پیچھے فریدہ کو کوستیں۔ اگر کبھی کسی نے فریدہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ فوراً اماں پر چڑھ دوڑتی اور کہتی، ضرور آپ نے محلے میں میری شکایت کی ہے، اسی لیے سب مجھے نصیحتیں کرنے آتی ہیں۔ اماں صفائیاں دیتی رہ جاتی کہ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، مگر فریدہ یقین نہ کرتی اور بات بڑھا کر ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ اس کے جھگڑنے کی آوازیں محلے میں صاف سنائی دیتیں۔ اماں بدنامی کے ڈر سے خاموش ہو جاتی اور انہوں نے کہنا سننا چھوڑ دیا تھا تاکہ گھر کا سکون باقی رہے۔ بیٹا بھی سارا دن مزدوری کر کے تھکا ہارا آتا۔ اماں نہیں چاہتی تھیں کہ وہ ماں اور بیوی کے درمیان پسے، اس لیے اپنا دکھ دل میں دبائے رکھتیں۔ راتوں کو چپکے سے جاگ کر آنسو بہاتی اور اللہ سے شکوہ نہیں بلکہ شکر ادا کرتی کہ کم از کم سر پر چھت تو ہے، بیٹا پاس ہے اور رمضان کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ سحری کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھ جاتی۔ ٹانگ میں درد تھا مگر دل میں عزم تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی اور ہر آیت کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہتے۔ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی بہو کے لیے دعا مانگتی کہ یا اللہ اسے سمجھ عطا کر، اس کے دل کو نرم کر دے، اسے احساس دے دے کہ بوڑھے ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، رحمت ہوتے ہیں۔ سورج نکلتا گھر میں چہل پہل ہوتی مگر اماں خاموشی سے تسبیح پڑھتی رہتیں۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے باوجود سکون ہوتا۔ وقت گزرتا رہا، رمضان کے دن کم ہوتے جا رہے تھے مگر اماں کا صبر قائم تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ زندگی چند دن کی مہمان ہے، مگر وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بعد اس گھر میں محبت باقی رہے، نفرت نہیں۔ اسی امید کے سہارے وہ ہر دکھ سہ لیتی تھیں۔ ان کی خاموشی کمزوری نہیں، قربانی تھی، اور ان کا صبر شکست نہیں بلکہ عظمت تھا۔ سحری کے بعد اماں نے جیسے تیسے خود کو سنبھال لیا تھا، مگر باسی روٹی اور ٹھنڈے سالن نے ان کے کمزور معدے پر برا اثر ڈال دیا تھا۔ سورج نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد ان کے پیٹ میں ہلکا سا مروڑ اٹھا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا شاید خالی پیٹ کی کمزوری ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ درد بڑھنے لگا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں بچھی پرانی سی چارپائی پر لیٹی تھیں۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ماتھے پر پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ ٹانگ میں رات والی چوٹ کا درد الگ تھا اور اب پیٹ کی ایندھن الگ سے ستا رہی تھی۔ انہوں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو تیز درد کے باعث ہلکی سی کرہ نکل گئی، جسے انہوں نے فوراً اپنے دوپٹے میں دبا لیا۔ کچھ دیر بعد درد اتنا بڑھ گیا کہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ بھی نہ سکیں۔ پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ ذکر کرتی رہیں۔ ان کا خیال تھا شاید تھوڑی دیر میں افاقہ ہو جائے گا، مگر باسی روٹی معدے میں بوجھ بن گئی۔ ان کا جسم پہلے ہی کمزور تھا، روزے کی حالت میں دوا بھی نہیں لے سکتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ کسی کو خبر نہ ہو، مگر تکلیف اب چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ اسی دوران فریدہ کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اماں کو جھکا ہوا دیکھا تو تیور بدل گئے۔ کیا ہوا اب؟ کون سا نیا ڈرامہ شروع کر دیا؟ اماں نے دھیمی آواز میں کہا، بیٹی شاید باسی روٹی کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ فریدہ طنزیاں ہنسی، بڈھی جب روزہ رکھا نہیں جاتا تو مت رکھا کرو، جان بوجھ کر دکھاوا کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہو تاکہ لوگ کہیں کتنی نیک ہے، سارا دن ہمیں پریشان رکھنا ہے بس۔ اماں نے نظریں جھکا لیں، نہیں بیٹی، میں نے تو بس اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے۔ مگر فریدہ نے بات کاٹ دی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ محلے میں نام بنانے کے لیے۔ سب کو بتانا ہے کہ میں تمہیں کھانا نہیں دیتی، اس لیے باسی روٹی کھاتی ہو۔
خود کھائی ہے تو اب بھگتو، مجھے مت سناؤ۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے مزید تلخ جملے کہے۔ کہتی رہی کہ گھر میں پہلے ہی خرچے کم نہیں ہیں، اوپر سے تمہاری دوائیاں الگ۔ اگر اتنی عبادت کا شوق ہے تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، ہمیں کیوں عذاب میں ڈال رکھا ہے؟ اس کی آواز میں طرز کا نام تک نہ تھا۔ اماں بس خاموش بیٹھی رہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر انہوں نے ایک لفظ نہ کہا۔ درد کے باعث اماں کو بار بار واش روم جانا پڑا، کمزوری کے مارے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ایک بار تو وہ دروازے کے پاس ہی دیوار سے ٹکرا گئیں۔ فریدہ نے دور سے دیکھا مگر آگے بڑھ کر سہارا نہ دیا، الٹا بڑبڑاتی رہی کہ سارا دن بس آہو بکا لگی رہتی ہے، نہ خود سکون سے رہتی ہیں نہ ہمیں رہنے دیتی ہیں۔ دوپہر کے قریب محلے کی ایک عورت کسی کام سے آئی، اماں کی حالت دیکھ کر بولی، باجی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چہرہ بہت اترا ہوا ہے۔ اماں کچھ کہتی اس سے پہلے فریدہ بول پڑی، انہیں تو عادت ہے، روزہ رکھ کر پھر بیمار بن جاتی ہیں، ڈاکٹر نے بھی کہا ہے نہ رکھا کریں، مگر مانتی ہی نہیں، ہمیں تنگ کرنا ہے بس۔ محلے والی عورتیں خاموش ہو گئیں، مگر اس کی آنکھوں میں سب کچھ صاف چھلک رہا تھا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب فریدہ نے سنگ دلی دکھائی ہو۔ چند مہینے پہلے سردیوں کی ایک رات اماں کو تیز بخار تھا، انہوں نے فریدہ سے گرم پانی مانگا تھا تاکہ دوا لے سکیں۔ فریدہ نے کہہ دیا تھا کہ گیزر خراب ہے اور سلنڈر ختم ہو گیا ہے، حالانکہ وہ خود اسی رات گرم پانی سے برتن دھو رہی تھیں۔ اماں نے ٹھنڈے پانی سے ہی دوا کھا لی تھی اور ساری رات کانپتی رہیں۔ صبح بیٹے نے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بس موسم کا اثر ہے۔ ایک اور واقعہ بھی سب کے ذہن میں تازہ تھا۔ عید کے دن اماں نے اپنی پرانی سی جمع پونجی سے فریدہ کے لیے دوپٹہ خریدا تھا۔ فریدہ نے سامنے تو لے لیا مگر بعد میں اپنی سہیلیوں کے سامنے کہنے لگی، یہ رنگ تو بالکل پرانا فیشن ہے، میں کیا کروں گی اس کا؟ وہ دوپٹہ کئی دن الماری کے کونے میں پڑا رہا، اماں نے کبھی گلا نہ کیا۔ وہ دوپٹہ کئی دن الماری کے کونے میں پڑا رہا، اماں نے کبھی گلا نہ کیا، مگر اس دن بھی ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ آج بھی صورتحال کچھ مختلف نہ تھی، درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں نے پانی پینے کی کوشش کی مگر معدہ مزید خراب ہونے لگا۔ روزے کی حالت میں وہ بے بس تھیں۔ فریدہ نے ایک بار پھر طنز کیا کہ اگر اتنی تکلیف ہے تو روزہ توڑ دو، مگر پھر خود ہی بولی، نہیں نہیں، پھر محلے میں کیا منہ دکھاؤ گی کہ تم نے روزہ توڑ دیا؟ یہ سب ڈرامہ ہے تمہارا۔ اماں کے لیے یہ الفاظ درد سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا، شاید واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی کہ باسی روٹی کھا لی، مگر اس وقت اور کوئی راستہ بھی تو نہ تھا۔ وہ اللہ سے مدد مانگتی رہیں کہ یا رب مجھے صبر دے اور میری بہو کے دل میں رحم ڈال دے۔ شام ڈھلنے لگی، درد کچھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اماں کی حالت دیکھ کر فریدہ کے چہرے پر نرمی نہ آئی، وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی، کبھی موبائل پر باتیں کرتی، کبھی پڑوس میں جا بیٹھتی۔ اماں تنہا اپنے کمرے میں لیٹی کرہاتی رہیں۔ اسی اثنا میں دروازے کی کنڈی بجی، بیٹا مزدوری سے واپس آیا تھا، چہرے پر دن بھر کی تھکن نمایاں تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کو آواز دی۔ اماں نے جواب دینے کی کوشش کی مگر آواز کمزور تھی۔ وہ خود ہی کمرے کی طرف بڑھا، اندر جا کر دیکھا تو اماں چارپائی پر نیم دراز تھیں اور چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں کمزوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، اماں خیریت ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اماں نے ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور کہا، کچھ نہیں بیٹا، بس ذرا سی کمزوری ہے، روزہ ہے نا اس لیے۔ بیٹے نے ان کے ہاتھ کو چھوا تو وہ ٹھنڈا تھا، اس کے چہرے پر فکر کے آثار ابھر آئے۔ اس نے ایک نظر باہر کی طرف ڈالی جہاں فریدہ مصروف تھی۔ اسفن نے ماں کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لیا تو دل جیسے دہل سا گیا۔ وہ ماں کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا جہاں تکلیف کی لکیریں صاف ابھر آئی تھیں، مگر لبوں پر پھر بھی صبر کی خاموش مہر تھی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، سچ بتاؤ اماں، کیا ہوا ہے؟ پہلے تو اماں نے وہی پرانا جملہ دہرایا کہ کچھ نہیں بیٹا، بس کمزوری ہے، مگر اسی لمحے ان کے پیٹ میں شدید مروڑ اٹھا اور وہ کرا اٹھیں۔ اسفن کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس پکڑایا
مگر اماں نے نظریں جھکا کر کہا، روزہ ہے بیٹا۔ اسفند کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے کمرے سے باہر آ کر فریدہ کو آواز دی، یہ اماں کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ فریدہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور بولی، انہیں تو عادت ہے، خود ہی باسی روٹی کھا لیتی ہیں، پھر بیمار بن جاتی ہیں، میں کیا کروں؟ اسفند کے کانوں میں جیسے آگ بھر گئی۔ باسی روٹی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، سحری میں تازہ روٹی نہیں بنی تھی؟ فریدہ نے تیز لہجے میں جواب دیا، میں کوئی ملازمہ نہیں ہوں جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر روٹیاں پکاؤں، جو تھا انہوں نے کھا لیا۔ اس ایک جملے نے اسفند کے اندر برسوں کا بھروسہ توڑ دیا۔ اسے یاد آیا اماں نے کبھی اس کی بیوی کی شکایت نہیں کی، ہر بار یہی کہا، نہیں ہے، سیکھ جائے گی۔ اس نے فوراً پڑوسی کو آواز دی اور اماں کو سہارا دے کر باہر لایا۔ محلے والی خالہ جو پہلے بھی ان کی حالت دیکھ چکی تھیں، فوراً آگے بڑھیں اور بولیں، بیٹا دیر نہ کرو، ہسپتال لے جاؤ۔ اسفند نے اماں کو اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ ہلکی سی تھیں، جیسے برسوں کی بھوک اور دکھ نے ان کا وزن چرا لیا ہو۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ کمزوری شدید ہے، معدہ خراب ہے، اور اگر وقت پر نہ لاتے تو حالت بگڑ سکتی تھی۔ اسفند کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہ کر سکا۔ رات بھر وہ ماں کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اماں نیم بے ہوشی میں بھی دعا کے کلمات دہراتی رہیں۔ صبح جب ڈاکٹر نے اجازت دی تو اسفند انہیں گھر لے آیا، مگر اس کے دل میں اب خاموشی نہیں تھی، ایک فیصلہ تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو فریدہ کے ہاتھ پاؤں واقعی پھول گئے۔ اس نے پہلی بار اسفند کی آنکھوں میں وہ سختی دیکھی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ اسفند نے اماں کو کمرے میں آرام سے لٹا کر پانی پلایا اور پھر باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ فریدہ کچھ کہنے کو بڑھی، مگر اسفند نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ آج ایک لفظ بھی نہیں۔ تم نے میری ماں کے ساتھ جو کیا ہے، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ اس کی آواز بلند نہ تھی، مگر اتنی مضبوط تھی کہ فریدہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اسفند نے پہلی بار اسے آئینہ دکھایا، بتایا کہ محلے والوں کی باتیں وہ سن چکا ہے، مگر اماں کے احترام میں وہ خاموش رہا۔ اسے بتایا کہ اس نے کبھی ماں کو بوجھ نہیں سمجھا اور نہ ہی کبھی سمجھے گا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ماں کی خدمت، عزت اور احترام کے ساتھ رہنا ہوگا، ورنہ یہ گھر اس کے لیے تنگ ہو جائے گا۔ فریدہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ شرمندگی بھی ابھر آئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ کمزور سمجھتی رہی، وہ اس گھر کی اصل برکت تھی، اور اس بات کا احساس بھی ہو گیا تھا کہ اگر اماں پہلے اسفند کو یہ سب بتا دیتی تو اب تک اس کا گھر خراب ہو چکا ہوتا۔ اماں صرف اس کا گھر بچانے کی خاطر اب تک چپ رہی تھیں۔ اسفند نے مزید کہا کہ آج سے اماں کا کھانا سب سے پہلے بنے گا، ان کی دوا وقت پر آئے گی، اور اگر ان کے ساتھ ذرا سی بھی بدسلوکی ہوئی تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ یہ سن کر فریدہ کے لب کانپنے لگے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے ذہن میں وہ تمام لمحے گھوم گئے جب اس نے طنز کیا تھا، دھکے دیے تھے اور الزام لگائے تھے۔ اسے لگا جیسے گھر کی دیواریں بھی اس کی گواہی دے رہی ہوں۔ اسفند نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، جاؤ اماں سے معافی مانگو۔ فریدہ کے قدم بھاری تھے، مگر وہ اندر گئی۔ اماں آنکھیں بند کیے لیٹی تھیں۔ فریدہ ان کے قریب بیٹھی اور پہلی بار اس نے ان کے پاؤں کو چھوا۔ آواز رند گئی، اماں مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اماں نے آنکھیں کھولیں، کمزور مسکراہٹ لبوں پر آئی اور انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی۔ ان کے لہجے میں نہ شکوہ تھا نہ حساب، صرف دعا تھی۔ انہوں نے اپنا بدلہ نہیں لیا تھا، بلکہ دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ فریدہ نے سچ میں خود کو بدلنے کی کوشش کی۔ وہ سحری میں خود اٹھتی، تازہ روٹی بناتی اور اماں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتی۔ محلے والی عورتیں حیران تھیں کہ وہی فریدہ اب ساس کے لیے دوپہر کو بھی پھل کاٹ کر لے جاتی ہے اور دوا وقت پر دیتی۔ اسفند بھی اب زیادہ باخبر رہتا۔ اس نے ماں کے لیے الگ نرم بستر کیا، ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروایا اور یہ طے کر لیا کہ ماں کی خدمت اس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اماں کے چہرے پر اب پہلے جیسا زرد پن نہ تھا، بلکہ سکون کی ہلکی سی روشنی لوٹ آئی تھی۔ رمضان کے باقی دن انہوں نے سکون میں گزارے،
مگر اب دل میں خوف نہیں تھا۔ افطار کے وقت جب سب ایک دسترخوان پر بیٹھتے تو اماں کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ جاتے۔ وہ جانتی تھی کہ آزمائش ختم ہو گئی ہے اور ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے کبھی فریدہ کو ماضی یاد نہ دلایا، بلکہ ہمیشہ یہی کہا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، مگر اصل عظمت توبہ اور تبدیلی میں ہے۔ عید کی صبح فریدہ نے وہی پرانا دوپٹہ نکال کر اوڑھا جو کبھی اسے پسند نہ آیا تھا، اور اماں کے گلے لگ کر بولی، واقعی میری ماں ہے۔ اماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اسفند دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے وقت پر جگا دیا۔ اس گھر میں اب روزے صرف بھوک کا نام نہیں تھے، بلکہ صبر، محبت اور اصلاح کا درس بن چکے تھے، اور اماں کی خاموش قربانی اور دعا نے ثابت کر دیا تھا کہ ماں کی دعا اگر دل سے نکلے تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اماں نے بہو کے لیے ہدایت مانگی تھی، بد دعا نہیں۔